औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू तआला की ख़ास रहमतें हमारे ऊपर। आज हम सूरह यासीन की तशरीह, उसकी इंटरप्रिटेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। मक्की सूरत है और लगता ये है कि या तो ये मक्की दौर के आखिर में जिस वक्त जो है वो कुरैश पूरी शद्दोमत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहे थे, या मुतवस्सित दौर जो था, सेंटर वाला दौर था, उसके एंड के ऊपर जो ये सूरह मुबारक जो है वो नाज़िल हुई। अब सूरह यासीन जिस तरह सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान कहा गया है, इसलिए उम्मुल कुरान कहा गया कि वो खुलासा है पूरे कुरान पाक का। इसी तरह इस सूरह मुबारक को जो है वो कल्बुल कुरान कहा गया है कि ये कुरान का दिल है। अब कुरान का दिल क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इसमें बेसिकली आखिरत के बारे में बड़ा खुल के बताया गया है कि जो अल्लाह की बात नहीं मानता, आखिरत में उनका अंजाम क्या होगा। जो रसूल की जो है वो कहे पे नहीं चलता और लर्जा देने वाली, जिससे आदमी में लर्जिश पैदा हो जाती है, और चूंकि दिल भी हमेशा लरजता रहता है, पलटता रहता है, इस वजह से जो है वो इसको जो है वो कल्ब कहा गया है सूरह यासीन को, कि ये कुरान का दिल है ये। और फिर हजरत माकल बिन यसार, माकल रजी अल्लाह ताला बिन यसार के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में है कि इसको हर मुश्किल के वक्त पढ़ा करो। और सबसे मुश्किल क्या है कि जिस वक्त किसी की जान निकल रही हो, ना निकल रही हो, जिस वक्त बरगल मौत हो, उसके ऊपर पढ़ो तो अल्लाह उसके लिए तखफीफ फरमा देगा, उसके लिए आसानी फरमा देगा। तो तुम में से भी अगर किसी को जो है वो कोई मुश्किल पेश आ जाए तो ये सूरह यासीन जो है वो पढ़ ले, तो मुश्किल जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो आसान कर देते हैं। अब एक और इससे थोड़ी सी आगे बढ़ के बात चलिए कि जिस वक्त हम किसी मरने वाले के ऊपर इसको पढ़ते हैं, तो मरने वाला अगर अरबी नहीं समझता तो वो सिर्फ अल्फाज पढ़ सकता है। मकसद इसका ये होता है कि उसके ज़हन में पिक्चर लाई जाए कि जिस रास्ते पे तुम चलने लगे हो, उस रास्ते में जो है वो ये मराहल आते हैं, ये मंजिलें हैं, जिन मंजिलों पे तुम्हें पहुंचना है, तो उन मंजिलों के बारे में उसको डिटेल बताई जाए। अगर उसको ना हो तो जो पढ़ने वाला है उसको चाहिए कि इसका तर्जमा साथ साथ पढ़े, ताकि उसके अल्फाज के साथ उसके मानी भी उसके ज़हन में बैठे। तो ये एहतियात कीजिए, बल्कि कोशिश कीजिए कि जब ऐसी सूरत हाल में हम हों सामने, वहाँ पे हमें पढ़ने का जो है वो इत्तफाक हो, तो हम साथ साथ उसका तर्जमा पढ़ें। उससे पहले ये है कि हम खुद इसका तर्जमा सीखें, हम खुद इसका तर्जमा, ताकि जिस वक्त ये सूरत पढ़ी जाए उस वक्त हमें पता हो कि आखिरत के मराहल जो है वो कौन कौन से हैं। तो ये सारे उन मराहल को जो है वो बयान करती है, खबरदार करती है, डराती है हमें कि तुम्हारा अंजाम जो है वो ये होना है, ये मंजिलें हैं जो तुम्हें पार करके जो है वो चलनी है। तो इसलिए जब भी कोई मुश्किल हो, और फरमाया कि जिसने सूरत को जो है वो अल्लाह की रजामंदी के लिए याद किया, उसकी मगफरत होगी। कितनी की बड़ी सूरत है, 83 आयात हैं, 5 रुकुओं पे मुश्तमिल ये सूरत है। और हमें से अक्सर को माशाल्लाह जो आती भी होगी, कोशिश करेंगे हम इसको याद कर लें। और फिर जिस वक्त हम, और कुछ नहीं तो दिन में एक दफा तो हम पढ़ ही लें इसको। कुरान, अल्लाह जब कुरान का दिल कहा गया है तो फिर हम इसको पढ़ ही लें एक दफा दिन में। कोशिश कीजिएगा हमें ये याद आ जाए। मक्का में नाज़िल हुई यासीन, हरूफ मुक़त्तआत हैं, इनका राज अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन इसके बारे में जो है वो कहा गया या। अगर हम कुछ मुफस्सिरीन कराम ने इसके ऊपर जो है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। या का माना क्या होता है? हरफे निदा, ए। उसके बाद बचता है सीन। कहा गया कि सीन हबशी जबान में जो है वो सैयद को कहते हैं, सरदार को कहते हैं, इंसान को कहते हैं। तो हो सकता है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया हो। अगर हम इसका आगे सीक्वेंस देखेंगे सूरह मुबारका का, तो फिर इस बात में एक वेटेज नजर आती है हमें कि हाँ वाकई वही इसमें कुछ है, यासीन। लेकिन वल्लाह आलम, इसके राज अल्लाह ही सुब्हानहू तआला खोलेंगे। यासीन वल कुरानिल हकीम, वाव
یہ واو قسمیہ استعمال ہوئی ہے یہاں پہ. قسم کب کھائی جاتی ہے؟ جب کسی چیز کی شہادت دینی ہوتی ہے، جب کوئی گواہی دینی ہوتی ہے، جب اپنی بات میں وزن پیدا کرنا ہوتا ہے کہ ہاں بھئی جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. شہادت ہی ہوتی ہے، یہ گواہی ہی ہوتی ہے. قسم کھائی گئی ہے کس کی؟ والقرآن الحکیم، حکمتوں والے قرآن کی. حکمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس میں تہ کی بات ہو، جس میں اصل راز ہو. وہ راز کیا ہے قرآن میں؟ قرآن سیدھا کرنے آیا ہے، راہ ہدایت دکھانے آیا ہے. اس حکمت والے قرآن کی کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے. اس قرآن کی قسم کھائی جا رہی ہے. اب یہ قسم کھائی جا رہی ہے، یہ تو ہم دیکھتے ہیں سورہ صاد میں ہم دیکھیں گے، صاد والقرآن الذکر، یہاں بھی قسم کھائی گئی قرآن کی. اگر ہم اس کے بعد دیکھیں سورہ زخرف میں، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کھلی کھلی کتاب کی، روشن کتاب کی. سورہ کاف میں دیکھیں، کاف والقرآن المجید، اور قسم ہے قرآن کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ قسم مقسم علیہ کون ہے؟ اس کا قسم کس کے لیے کھائی جا رہی ہے؟ یہ راز یہاں پہ سورہ یاسین میں کھولا گیا ہے. جو لفظ یہاں پہ لکھے گئے ہیں، جو عبارت یہاں پہ لکھی گئی ہے، وہ عبارت انڈرسٹوڈ ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ پڑھنی سمجھ آ جانی چاہیے. کیا ہے کلائمیکس؟ یہ کہ کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے، اس کا مقسم علیہ کیا ہے؟ قسم ہے حکمتوں والے قرآن کی. کیا؟ انک لمن المرسلین، بے شک آپ بھیجے ہوئے میں سے. اب کون گواہی دے رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی؟ قرآن گواہی دے رہا ہے. کون قرآن؟ کون سا قرآن؟ وہ قرآن جو حکمت سے لبریز ہے، جو اس دنیا کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے آیا ہے. اب کیا تھا کہ اس وقت وہ لوگ مانتے نہیں تھے. ہاں اس حد تک ان کو کچھ، پہلے تو وہ قرآن کو نہیں مانتے تھے. کیا کہتے تھے؟ یہ خود بنا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، گھڑ لیا ہے خود، کسی نے سکھا دیا ہے، کوئی پڑھا جاتا ہے آ کے، کوئی جن ہے اس کی ان کے اوپر. لیکن جس وقت 40 سال کی عمر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہونے شروع ہوئے تو پورا عرب جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ حیران و ششدر رہ گیا کہ یہ کون سے ہیں. پھر چیلنج بھی کیا گیا ان کو کہ بنا لو، اس طرح کا کچھ بنا سکتے، نہیں بنا سکے. تو پھر کچھ تو یہ بات ان کے ویٹیج تھی کہ ہاں یہ کلام محمد کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ مان لیا کہ یہ کلام محمد کا نہیں ہے تو پھر یہ کلام کس کا ہے؟ یہ کلام کسی ایسی مفوق الفطرت ہستی کا ہے کہ جو ایک دن میں جو ہے وہ بندے کو جو ہے وہ کہاں سے کہاں پھیرا لاتی ہے، جو اس ساری کائنات کی مالک ہے. یہ اس کا کلام ہے. تو جب اس کا کلام ہے تو وہ کلام کرنے والا اپنی کتاب میں نبی کی زبان سے کیا نکلوا رہا ہے، اور اللہ قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ بے شک آپ بھیجے ہوئے میں سے. تو یہاں پہ گواہی دے دی گئی، مہر لگا دی گئی کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سے ہیں، تاکہ ان لوگوں کو جن کو ہدایت ملنی ہے ان کو شاید ہدایت مل جائے. اس سے پتہ چل جائے ان کو کہ ہاں اللہ قسم کھا رہے ہیں اس کتاب کی جو کتاب آسمانوں سے اتری ہے. کتاب کا مصنف کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو یہ بتانے کے لیے قسم یہاں پہ جو ہے وہ کھائی گئی. انکا، بے شک آپ، لمن المرسلین، یقیناً سے مرسلین میں سے ہیں، آپ بھیجے ہوئے میں سے ہیں. اور پھر آگے علی صراط مستقیم، یہ خود نہیں گھڑی ہوئی، آپ سیدھے راستے پہ ہیں. جو آپ ان کو راہ بتا رہے ہیں وہ راہ سیدھی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راہ نہیں ہے. جیسے سورہ شعراء میں ہم پڑھتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ یقیناً جو ہے وہ سیدھی راہ کی طرف چلیں. علی صراط مستقیم، مستقیم سیدھی. آپ بے شک آپ بھیجے ہوئے میں سے ہیں اور راہ پر ہیں سیدھی. تنزیل اتارا گیا. کس کی طرف سے اتارا گیا ہے یہ راہ؟ عزیز الغالب، رحیم، رحم والے سے. اب غالب کیوں کہتے تھے؟ نبی ہونا ہوتا تو نبی جو ہے وہ یہ مکہ اور طائف کے سرداروں میں سے ہوتا. اور یہ اللہ غالب ہے، اللہ قوت والا ہے، وہ جس کو چاہے یہ نبوت کا جو ہے وہ سردار جو ہے وہ بنا سکتا ہے.
وہ جس کے چاہے سر کے اوپر جو ہے وہ نبوت کا تاج رکھ سکتا ہے، تو چونکہ طاقت والا ہے، قوت والا ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ نبیوں کا اشرف الانبیاء، اشرف الرسل جو ہے وہ بنا دیا۔ تو یہ وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے۔ یہ صفات بتائی گئی ہیں اس بھیجنے والے کی، اور پھر رحیم بھی اسی کی صفت ہے، دونوں فعیل کے وزن کے اوپر ہے۔ رحیم کیا کہ وہ اتنا رحم کرنے والا کہ انہوں نے تم میں نبی بھیج دیا ہے، اس کو تمہارا تم سے زیادہ خیال ہے، وہ تم پہ رحم کرنے والا ہے، تاکہ جو ہے وہ تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ اور تم جہنم کا ایندھن بچنے سے بچ جاؤ۔ تم تنزیل العزیز الرحیم، اتارا ہوا ہے اس غالب رحم کرنے والے کا۔ لتنذرا، اب اس کا مقصد بتایا گیا پہلے، دیکھیے اس کا ردم دیکھیے، سب سے پہلے قسم کھائی گئی اور بتایا، گواہی دی گئی کہ آپ بھیجے ہوں میں سے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر آپ سیدھی راہ پہ ہیں، اور سیدھی راہ کے بعد یہ بھیجا ہوا ہے کس کا؟ اس غالب رحم کرنے والی ہستی کا۔ لتنذرا، اب یہ مقصد بتایا گیا اس کا، لتنذرا، لام علیحدہ کر دیجئے، تنذرا لفظ کس سے ہے؟ انذارن سے۔ انذار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈرانا، خبردار کرنا، تاکہ، تا علیحدہ کر دیجئے، لفظ وہی بچے گا، نون زال رے، نظر، نظر کا معنی خبردار، لتنذرا، تاکہ آپ خبردار کریں، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو۔ ما انذرا، یہاں پہ ماں دو طرح سے استعمال ہو سکتا ہے، آپ اس کو ماں نافیہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو ماں موصولہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلے ہم اس کو نافیہ استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں، تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو، ما انذر آباؤہم، نہیں ڈرائے گا جن کے آباء و اجداد، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک لمبا عرصہ گزر گیا تھا، ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو اس لیے چونکہ فہم غافلون، پس وہ غفلت میں ہیں، چونکہ ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تو اس لیے یہ غفلت میں پڑے ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ دوسرا اس کا جو ہے وہ، اس کو جو ہے وہ ہم یہ بھی موصولہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ڈرائے گئے ان کے آباء و اجداد، جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام آئے تھے تو یہ ان کے آباء و اجداد ہی تھے، ان کے آباء و اجداد کو جو ہے وہ ڈرانے کے لیے بھیجے گئے تھے، بس ان کو بھیجا گیا تھا، لیکن فہم وہ اب وہ غفلت میں پڑے ہوئے۔ دونوں معنی اس کے لیے جا سکتے ہیں۔ لقد، بلا شبہ، تحقیق، لام بھی لازم کے لیے استعمال ہوا، حق بھی لازم کے لیے، قد بھی لازم کے لیے استعمال ہوا۔ حق القول، سچ ہو گئی بات، سچ ثابت ہو گئی بات، کیا؟ ولیکن حق القول، اور یقیناً حق ہوگی بات، منی، میری طرف سے، لاملأن جہنم، یقیناً میں بھر دوں گا جہنم کو، من الجنۃ والناس اجمعین، جنوں اور انسانوں سے سب کو۔ یہ غفلت میں ہیں، لہذا میری بات یہ سچ ثابت ہو گئی کہ الا اکثرہم، اکثریت کے اوپر، فہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ اب کس چیز پہ ایمان نہیں رکھتے؟ دیکھیں اللہ کو تو وہ مانتے تھے، اللہ کے ساتھ اور بہت سارے شریک انہوں نے جو ہے وہ بنا رکھے ہوئے تھے، وہ نہیں مانتے تھے تو محمد کو نہیں مانتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسری بات یہ کہ وہ نہیں مانتے تھے تو وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ اگر وہ آخرت کو مانتے ہوتے تو پھر یقیناً وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ بس ثابت ہو گئی میری بات، اکثریت ان کی کے اوپر جو نہیں ایمان رکھتے آخرت کے اوپر، جو نہیں ایمان رکھتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات کیا سچ ثابت ہو گئی؟ ولیکن حق القول، اور یقیناً حق بات میری طرف سے یہ ہے، کیا ہے میری طرف سے؟ لاملأن جہنم، میں یقیناً بھر دوں گا جہنم کو، من الجنۃ والناس اجمعین، جنوں اور انسانوں سے، سب کے سب سے بھر دوں۔ اب یہ تمہارے سامنے کھل کے جو ہے وہ کتاب آ گئی، کھل کے چیزیں آ گئی ہیں۔ اب ہم نے جس وقت یہ سورہ یاسین ختم کرنی ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اس کا ترجمہ آنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ ہم 2 آیتیں کر کے اس کو یاد کر لیں، تاکہ اگر کوئی اس دنیا سے جا رہا ہے تو ہم ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھ کے سنانے کی کوشش کریں، اس کے ذہن میں وہ آخرت کے مناظر لائیں کہ جس سفر پہ وہ روانہ ہو رہا ہے آگے اس کو کیا کیا جو ہے وہ پیش آنا ہے۔ اسی آیت مبارکہ کو ہم آگے بھی لے کے جو ہے وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ دوبارہ دیکھیے یاسین، اب میں مفسرین کی بائے، اے انسان کہا جا رہا ہے، واللہ عالم کیا اس کا معنی جو ہے وہ حروف مقطعات میں ہے، اصل تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بتائیں گے۔ قسم ہے قرآن حکیم کی، اس حکمت برے قرآن کی قسم ہے۔ کیا قسم ہے؟ انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ بھیجے ہو میں سے،
ثابت ہو گیا، اللہ نے گواہی دے دی۔ پہلے تو یہ ثابت کیا گیا کہ یہ قرآن حکمت والا ہے، یہ قرآن کسی عام شخص کا بنایا ہوا نہیں ہے، دنیا میں اس کا کوئی لکھاری نہیں ہے، اس کا لکھنے والی وہ مفوق الفطرت ہستی ہے جس ہستی نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ اس نے اپنی حکمت کے مطابق قرآن بھیجا۔ قرآن کس کے اوپر بھیجا؟ رسول کے اوپر۔ رسول کس کو چنا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ یہ گواہی ہے، یہ قسم ہے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ بے شک آپ بھیجے ہوئے میں سے ہیں، اور پھر یقیناً آپ سیدھی راہ پہ ہیں، علی صراط مستقیم، آپ سیدھی راہ پہ ہیں۔ تنزیل، وہ راہ جو دکھائی ہے وہ اتارا، کس نے اتارا ہے؟ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جو غالب ہے، جو قوت والا ہے۔ وہ قوت والا ہے، وہ جس کو چاہتا نبی بنا دیتا۔ الرحیم، وہ رحم کرنے والا ہے کہ اس نے تم لوگوں میں سے جو ہے وہ نبی تمہارے ساتھ بنانے والا ہے تاکہ تم سیدھے راستے پہ آ سکو۔ لتنذر قوما، تاکہ وہ خبردار کرے، آپ خبردار کریں قوم کو، ما انذر آباؤہم، نہیں خبردار کیے گئے جن کے آباء و اجداد، فہم غافلون، پس وہ غفلت میں پڑے ہوئے۔ اب اگر ہمیں کوئی تعلیم صحیح نہیں ملی، اب ہمارے اگر آباء و اجداد جو ہے وہ ہندوؤں میں رہے ہوئے ہیں، اس کلچر سے ہم اٹھ کے آئے ہوئے ہیں، کچھ چیزیں ہماری زندگیوں میں داخل ہو گئی ہیں، اور ہمیں اللہ نے اتنی رحمت بخشی ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں قرآن پڑھنے کا اور قرآن سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع مل رہا ہے، ہمیں اپنی زندگیوں سے وہ چیزیں نکال دینی چاہیے۔ ہمیں غفلت میں نہیں پڑے رہنا چاہیے، ہمیں صدقہ جاریہ بننا ہے اپنے آباء و اجداد کے لیے، نہ کہ اگر ان کی غلطیاں کوتاہیاں کچھ ہو گئی ہیں، جیسے ہم غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں ہم سے، ہم کبھی نہیں چاہیں گے ہماری آل اولاد جو ہے وہ ہماری انہی چیزوں کے اوپر چلے، اور چل کے ہمارے لیے بجائے صدقہ جاریہ بننے کے ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارے گناہوں میں اضافے کا باعث بنے، پس وہ غفلت میں ہے۔ لقد حق القول، یقیناً ثابت ہوگی یہ بات اکثریت کے اوپر کہ وہ نہیں ایمان رکھتے۔ کس پہ نہیں رکھتے؟ پرٹیکولرلی یہاں پہ جو لاغیوں میں انہوں نے کہا گیا نا، یہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے۔ اگر آخرت پہ ایمان رکھتے ہوتے تو یہ محمد پہ بھی ایمان رکھتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آخرت پہ ایمان کیا ہمارا ہے؟ کیا ہم آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں؟ یقین رکھتے ہوتے تو ہم سیدھے ہو جاتے۔ ہمیں پتا ہے کہ بس گور پہ کوئی اور اس نے مرنا، میں نہیں مرنا، ہمیں یہی بلیف ہے۔ زلزلے آئیں گے، سیلاب آئیں گے، بیماریاں آئیں گی، کرونا آئے گا، ڈینگی آئے گا، فلاں آئے گا، فلاں آئے گا، وہ مر جائے گا، میں بچ جاؤں گا۔ بھئی کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے؟ جب ہمیں جانا ہی ہے تو پھر جانا، تو پھر یہ دیکھ لیں کہ سامنے آخرت کھڑی ہے، اسی لمحے سے ہمارا سفر شروع ہو جانا ہے۔ قیامت تو جس شخص جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی اس وقت۔ تو چند گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں میں ہم ٹھیک کر لیں، آخرت کے اوپر یقین لیں، اللہ سے رحمت کی امید رکھیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں جس طرح کا گمان کرو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ سو آلویز بی پازیٹیو کہ اللہ رحیم ہے، لیکن اس نے رحیم ہونے کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہیں، اس نے کچھ راہیں بھی بتائی ہیں۔ اب میں اس سے تو جو ہے وہ رحمت کی توقع رکھوں اور اس کے احکامات کی خلاف ورزی کروں، تو اس کو غصے کو، اس کی ناراضگی کو جو ہے وہ دعوت تو میں خود دے رہا ہوں۔ تو ہمیں ان تمام کاموں سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ جب ان سے ہم بچیں گے تو پھر اس کی رحمت کا عالم ہم سوچ نہیں سکتے کتنی رحمت، کتنا رحیم، ہم سے زیادہ ہم کو چاہتا ہے وہ، ہم سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے وہ۔ تو جب وہ ہم سے زیادہ چاہتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ بھی جو ہے وہ پیار کرنے والا ہے، تو پھر باقی پیچھے کیا رہ جائے۔ اب ہم نے تہیہ کرنا ہے کہ یہ صورت ہم نے یاد بھی کرنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی ہمیں آنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم الحمدللہ رب العالمین آمین یا رب